अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा अवहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिहि लमिनल गाफ़िलीन। सूरह यूसुफ मक्की सूरत है, हिजरत से पहले नाज़िल हुई है। इसका मौजू भी मक्की सूरतों वाला है। अल्लाह पर ईमान, एक अल्लाह पर भरोसा, मसला रिसालत, मसला आखिरत। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सब एक जगह पर बयान कर दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कई अम्बिया रसूल अलैहिस्सलाम के किस्स वाक़यात मुख्तलिफ मौक़े पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ पैराए में बयान किए हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने किस्सा एक जगह पे सारा बयान किया। इससे ये बात मालूम होती है कि कुरान में ये एजाज़ है। कुरान एक ऐसी किताब है कि एक किस्से को मुख्तलिफ अंदाज से भी बयान कर सकता है और एक किस्से को एक जगह पर भी सारा ये बयान कर सकता है। कुरान का ये एजाज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मुहतरमा हमारी माँ सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका बड़ा साथ दिया, माल के लिहाज से, खिदमत के लिहाज से, हौसला बढ़ाने के लिहाज से, हौसला अफजाई के लिहाज से। आप बाहर से थक हार के आ जाते, हमारी माँ ज़ख्मों की मरहम पट्टी करती, आपकी खिदमत करती, आपका हौसला बढ़ाती। घबराइए नहीं, समझेंगे, अभी इनको पता नहीं चल रहा। तो आप जब इंसान को घर से हौसला मिले ना, बड़ी बात है, आप फिर ताज़ा दम होकर बाहर निकल जाते। बाहर अबू तालिब आपका सगा चचा, वो बहुत शफकत करता था, छतरी की तरह साया करता था। निक्का वालों, मेरा एक भाई था अब्दुल्ला, फौत हो गया, ये उसका बेटा है। ये एक बात कहता है, मैं भी उससे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें इसकी बात अच्छी लगती है तो कबूल कर लो, नहीं तो घर चले जाओ। जिसने मैली आंख से देखा मैं आंख फोड़ दूंगा, जिसने हाथ उठाया उंगली मैं तोड़ के रख दूंगा, ये मेरा भतीजा है। बहर वो साथ देते। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इधर हमारी अम्मी फौत हो गई, उधर अबू तालिब फौत हो। एक ही साल में दोनों। ये अंदर से हौसला देने वाली थी, वो बाहर। इस साल को कहा जाता है आमुल हुज़्न। उस वक़्त ये सूरत नाज़िल हुई। अल्लाह ने आपको हौसला दिया, तसल्ली दी, परेशान न हो। तेरा भाई था यूसुफ अलैहिस्सलाम, उस पर इतनी आजमाइशें आई, भाइयों के हसद का शिकार हुआ, फिर उसको कुएं में जाना पड़ा, फिर वो गुलाम बना, फिर औरतों ने उस पर डोरे डाले, मुसीबत, उन फितनों से निकला, फिर जेल में पहुंचा, बिलाखिर तख्त पे पहुंचा। वो भाई जो हसद करते थे, परेशान करते थे, उसको देखना नहीं चाहते थे, सारे बेकारी बन के भीख मांगते हुए उसके आगे खड़े हुए। तो परेशान न हो, तेरी मुसीबतें भी ख़त्म होंगी, तेरी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, जैसे यूसुफ की दूर हुई थी। और जैसे उसके भाई उसके सामने खड़े, एक वक्त आएगा ये सारे ये सरदार कुरैशी तेरे सामने खड़े होंगे और अपनी अमन की भीख मांगेंगे तुझसे। पैगंबर हौसला कर। तो ये सूरत उस वक़्त तसल्ली, हौसले के लिए नाज़िल हुई। इसलिए कहा जाता है कि जो आदमी बहुत परेशान हो ना, मर्द या औरत, वो सूरत यूसुफ पढ़े, बड़ी तसल्ली हो जाती है कि ये खुद नबी था, इसका बाप नबी और इसका दादा नबी और इसका परदादा नबी। जब इसको आजमाइशों से दो चार होना पड़ा तो आप क्या है। तो जैसे उसने हौसला किया, आप भी हौसला करें। मुसीबतें, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं अगर अल्लाह ताला पर भरोसा करें, सब्र करें, गुनाहों से बचें। अल्लाह फरमाते हैं कि हम बयान करते हैं आपको ये बेहतरीन किस्सा, अहसनुल क़सस। अल्लाह ने इस किस्से को अहसनुल क़सस कहा, हम आपको बयान करते। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबी या अबत इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अब्बू, मुझे ख्वाब आया है, मैंने देखा है कि 11 सितारे, चांद, सूरज मुझे सजदा कर रहे। याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, समझ गए
کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو مقام دینے والا ہے، کوئی شان. کہا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، مکر و فریب کریں گے تیرے لیے. ادھر سے یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں کہنے لگے کہ ہم بڑی ایک جماعت ہیں، یوسف اور اس کا بھائی چھوٹے ہیں، باپ ان سے محبت کرتا ہے، یوسف واخوہ حب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بڑا پیار کرتا ہے ان سے، حالانکہ ہم جماعت ہے، لڑنے میں، بھاگنے میں، کمائی کرنے میں، دشمن کے سامنے تو ہم اتنے مطلب ہے کہ ہماری ضرورت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ان سے بڑا پیار کرتا ہے. اب کیسے کریں؟ اب ایسے کریں کہ یوسف کو غائب کرو، یا تو قتل کرو یا کسی ویران جگہ میں پھینک دو. دو فائدے حاصل ہو جائیں گے. ایک تو یخلو وجہ ابیکم، تمہارے لیے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا. جب یہ یوسف ہی نہیں رہے گا پھر ساری توجہ تمہاری طرف ہوگی، یعنی باپ کا چہرہ یہ تمہاری طرف آ جائے گا. یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوم صالحین. ہے تو غلط بات نا اس کو قتل کرنا، بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے. اب یہ بڑی عجیب بات، شیطان کیسا جس نے دھوکے باز ہے، جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا. بھئی جب تم یوسف جو اس کا پیارا ہے، جس سے اس کا دل لگتا ہے، جس سے وہ خوش رہتا ہے، جب اس کو غائب کرو گے وہ تو غمگین ہو جائے گا، کیسے تمہارے ساتھ پیار کرے گا. اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کر کے گناہ کروا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے تو جان اور تیرا کام جانے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آگے آ رہا ہے 13 پارے میں اس کا خطبہ جو جنت میں دے گا. تو اس نے یہ بات ان کو سکھائی. تو کہنے لگے اس کو قتل کر دو. تو ایک کہنے لگے یار قتل تو نہ کرو نا، تمہارا مقصد تو یہ اس کو غائب کرنا، تو کسی کنویں میں پھینک دو، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، آخر بھائی ہے یہ بھی بچ جائے گا. اب پلان بنایا. آگے کہنے لگے بابا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ہر وقت تو بابا یوسف کو اپنے پاس رکھتا ہے اور تو یوسف کے متعلق جو ہے نا ہمارے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. کوئی اس کو باہر بھیج، کوئی بھاگ دوڑ، کوئی تفریح، کوئی کھائے پیے. یہ کہہ کے کہنے لگے ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ بھیج، بھاگے گا، کھائے پیے گا، کو کھیلے گا، تفریح ہوگی، تفریح مقام. یعقوب علیہ السلام آگے سے دو باتیں پیش کی. ایک تو انی لیحزننی ان تذهبوا بی، ایک تو میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ہو بڑے، تم تو چلو بھاگو گے آگے پیچھے، یہ چھوٹا ہے، اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ دو وجہ پیش کی یعقوب علیہ السلام. ایک تو میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، ایک کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے کہا لَإِنَّكَ لَهُ، واہ بابا واہ، وہ ہم جماعت اتنے لمبے تڑنگے، اتنے بڑے بہادر تیرے بیٹے، ہمارے ہوتے ہمارا بھائی اس کو بڑا بھیڑیا کھا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اب لے گئے بابا کو کہہ کے اور وہاں کنویں میں جب پھینکا، ڈالا، اللہ فرماتے ہم نے وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف فکر نہ کر، وحی کی، وقت آئے گا تو ان کو بتائے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. اب یوسف کو ٹھکانے لگا کے اب انتظار کرنے لگے کہ کچھ اندھیرا ہو جائے، کوئی بابے کی نظر کمزور ہے، کوئی قسم اٹھا کے کوئی معاملہ بنائیں گے. تو جب اندھیرا ہوا آ گئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آ گئے دھیرو بابا روتے ہوئے، بازو جو ہے نا سر پہ رہو بابا. وہی بات ہوئی، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اور بابا وہی بات ہوئی، وہ سامان تھا پڑا، ہم نے کہا تم ادھر بیٹھو، ہم ذرا بھاگ لیں گے، ذرا دوڑ لگا لیں، بس بھاگ رہے تو وہ آئے پیچھے بھیڑیا کھا. بابا وہی بات، بھیڑیا اس کو کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ویسے تو نے ماننا نہیں ہے بابا، چاہے ہم سچ بھی بول رہے، مرنی تو کون ہی گال بھر
ہم ایسی سچی بول رہی ہو. اور ایک کام اور کیا، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، قمیص کے اوپر کسی جانور کا خون لگا، خون لگا ہوا ہے اور وہ یوسف کھا گیا. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو 3 باتوں سے پہچان لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی یعقوب بولا ہی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ماننے نہیں. اچھا جھوٹے آدمی کے یہ بھی، ویسے میں گال کرنا بھی مرنی کو نہیں میری تو یہ بھی تو میں بولا ہی نہیں. ایک تو اس سے یہاں سے یہ جھوٹے آدمی کی یہ. نمبر 2، بہانہ نہیں کوئی اور ملا، وہی بھیڑیے والا تو یعقوب نے بات کی تھی وہی. اور تیسری بات یہ ہے کہ قمیض دیکھی بالکل سالم صحیح، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں، قمیض کو کچھ بھی نہیں. بڑا عقل مند تھا بھیڑیا. یوسف کو کھانے سے پہلے قمیض اتار کے طرف، یوسف تو سارا ہڑا پکڑ گیا اور قمیض کو خراش تک نہیں ہے. کیا بھائی کیا بات. جہاں سے یوسف یعقوب علیہ السلام اندازہ لگایا کہ جھوٹ ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ تم نے ایک بات بنائی ہوئی ہے، میں صبر جمیل کرتا ہوں. صبر جمیل یہ ہوتا کہ انسان رب کے ساتھ بات کرے. تکلیف انسان کو آئے، پریشانی ہے، یا اللہ تو میرا رب ہے، میں آزمائشوں کے قابل نہیں، مصیبت دور کر، یا اللہ میں کدھر. رب سے بات ہے، یہ صبر جمیل. لوگوں کے سامنے کیا، لوگوں بری عادت ہے لوگوں کے سامنے بس ایسے، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے، بس ایسے بات کہ کیا حال ہے، کی دسی تینوں، کی دسی کو حال ہے، دھکے دھوڑے نال وقت لگا دے پھر دیں، کی دسی نہ آئندہ چپ ہی رہ تو. اور شکوے بل نہ آ گیا تو روڈ ہو گیا، ادھر بچے نے کپڑے لینے سن دوڑ کی ضرورت، یہ دے دیتا. بہت بری بات، اللہ سے مانگ بات. یہ صبر جمیل ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر جمیل کرتا ہوں اور ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. اچھا اس سے معلوم ہے رونے والے سچے نہیں ہوتے. قاضی شرح بڑا مشہور قاضی ہے اسلام میں، وہ فیصلے پہ بیٹھا تھا، اس کا ایک دوست پاس بیٹھا تھا، تو 2 آئے نا مدعی ایک نے بڑا رونا شروع کر دیا، قاضی صاحب مارے گا یہ گا. ساتھی کو ترس آ گیا، کہنے لگے یہ بیچارہ بڑا مظلوم سے ہے، یہ رو رہا ہے بیچارہ بڑا، اس کا کچھ خیال کر. اس نے کہا آرام سے بیٹھ، میرٹ پہ فیصلہ کروں گا. کئی جو ہے نا رونے والے سارے سچے نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے آئے تھے، وہ سچے تھے. آرام نہ بیٹھ، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کنویں میں پھینک کے وہ تو گئے، اور ادھر سے قافلہ مسافر چلتے تھے، کنویں ہوا کرتے تھے، لوگ آتے تھے مسافر کا وہاں سے پانی، تو ڈول اپنا ساتھ رکھتے تھے. انہوں نے کہا یار پانی تلاش کرو. ڈول ڈالا تو یوسف ڈول کے ساتھ باہر آیا. دیکھا اتنا خوبصورت لڑکا، یہ کیا، یا بشرا ہادا غلام، او لڑکا خوبصورت مل گیا. تو اب وہ غلام ہے، اب پیچھے سے کوئی آ نہ جائے اس کا وارث، اس کو بیچو اور پیسے کم جو ہے نا وہ لے لو. وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، اللہ کہتے ہیں چھپایا اس کو تاکہ پتہ نہ چلے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. بہت سستا بیچ دیا، بہت سستا بیچ دیا. یوسف کو علیہ السلام کو سستا بیچ دیا. جلدی جلدی نا کہ پیچھے وارث نہ آئے. وہاں نا چوراں دے کپڑے تھے، ڈانگاں دے گز. تو خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے. مصر کے حاکم کو، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر، ایران کے بادشاہ کو کسرا، نجاشی کے حبشے کے بادشاہ کو نجاشی، اور یمن کے بادشاہ کو تبا. تو اسی طرح نا جیسے پاکستان کا ہے صدر پاکستان، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے عزیز مصر یعنی مصر کا جو سربراہ تھا اس نے خریدا، اور اب جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو رکھو، خدمت کرو، جو ہماری اولاد نہیں ہے اس کو بڑا ہم ہوگا، ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جوانی کو پہنچا، ہم نے وہاں ٹھکانہ دیا اس کو. ہم نے جب وہ جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم نبوت دی. وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اس کو بہکایا پھسلایا جس کے گھر میں تھا، عزیز مصر کی بیوی نے. وغلقت الابواب، دروازے سارے بند کر دیے. وقالت آیت الگ، اور گناہ کی دعوت دی. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کام تو ظالم کرتے ہیں. نسب خراب ہوتا ہے، دوسرے کے جو جا کے اللہ معاف عزت پہ ڈھاکہ ڈالتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ان کے لیے رسوائی پریشانی بن جاتی ہے. ظالموں کا کام ہے.
یہ میں کام نہیں کروں گا، اس کے نتیجے نہیں جاؤں گا میں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتا اگر برہان نہ دیکھتا. یہاں ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس نے بھی غلط ترجمہ کیا، اس نے ارادہ کر لیا تھا، یہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اللہ کی برہان دلیل نہ دیکھتا. یہ تو ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا قرآن میں ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی. اگر اللہ میں ہدایت نہ دیتا ہم نہ پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے شعر پڑھتے تھے لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اگر اللہ نہ ہوتا نہ ہم ہدایت پاتے، نہ نماز پڑھتے، نہ صدقے. یہ تو بات ٹھیک ہے. اور دلیل کیا تھی؟ کہتے جی یعقوب علیہ السلام کی تصویر غلط. وہ جو اندر تقوی، خوف، رب کا رنگ اور ڈر، عقیدہ، یہ برہان ہے. اس سے یوسف علیہ السلام نے اس سے کنارہ کشی کی. اب جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو اللہ نے دروازے کھول دیے. وہ پیچھے، یہ آگے. دروازے پہ آخری پہ جب پہنچے تو آگے اس کا خامند کھڑا تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا بس وہ سارا وہ جو عشق نا، وہ جو خمار چڑھا تھا سارا اتر گیا. ظالم مظلوم بن گیا اور مظلوم ظالم. اور رکھ اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا گھر. آج میں نہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتی، اس لیے تو تیری عزت کو تار تار کر دینا تھا. یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. ایک تو یہ جھوٹ بول رہی ہے اور ایک ابھی مر رہی تھی اور کہتے ابھی. ہاں، جو غیروں کی طرف دیکھتی ہیں، غیروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، واللہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یوسف سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس کے جان پر آنے لگی تو فوراً بدل گئی. یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ادھر ادھر منہ مارتے ہیں. کوئی کسی سب حیوانیت ہوتی ہے جب فوراً پھنسا دیتے اور تمہارے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، دیکھتے سنتے ہو. تو اس نے کہا یہ، اور پھر سزا کا اعلان بھی کر دیا کہ اس کو بس جیل بھیج دے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے بکایا مجھے، اس نے ایسے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے خاندان میں سے ایک آدمی نے یہ بات کی کہ دیکھو قمیص دیکھ لو، اب کون سچا ہے؟ وہ کہتی ہے میں سچی ہوں، یہ کہتا ہے میں سچا ہوں. ایسے کرو قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے نا تو پھر وہ سچی ہے، یہ جھوٹا ہے. کیونکہ یہ حملہ کرنے لگا تھا اس پہ تو اس نے آگے سے پکڑا، مزاحمت کی تو اس کی قمیص پھٹ گئی. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سچا ہے، وہ جھوٹی ہے کیونکہ یہ بھاگا، اس نے پیچھے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. جب قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. بے حیائی اس کی طرف آ رہی تھی، ہم نے بے حیائی کو اس سے دور کیا. یوسف نہیں جا رہا تھا بے حیائی کی طرف، بے حیائی اس کی طرف آ رہی تھی، ہم نے اس بے حیائی کو اس سے دور کر دیا. انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. مخلص بندے کون ہوتے ہیں؟ جن کے متعلق شیطان نے بھی کہا ہے کہ میرا ان پہ وار نہیں چلتا. یہ ان مخلص بندوں میں سے تھا. اب جب یہ بات ثابت ہوگی کہ یوسف سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے تو پھر اس وقت اس نے کہا یوسف بات جانے دے، یہیں اب ذکر نہ کر. اس کو کہا معافی مانگ. بات پھیل گئی شہر میں. لو جی سنی بات، وہ ملکہ نہیں ہے، ملکہ ہاں غلام پر فریفتہ ہو گئی. اس کو جناب بہت پھیل گئی، بڑی بیگمات میں وزیروں مشیروں بیگمات باتیں کرنے لگی. اس نے کہا اچھا. اس نے ایک دعوت کی، ساری بیگمات کو اکٹھا کیا، وہاں دعوت ان کے آگے رکھی اور یوسف کو کہا فلاں چیز لے کے. وہ تو گھر کا ملازم تھا، چیز لے کے آؤ، وہ چیز لے کے آؤ فلاں نے کہا. تو انہوں نے جب دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، کہہ لگے ما ھذا بشرا، یہ تو بشر ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا میں اللہ نے حسن و جمال کے دو حصے کیے، آدھا پوری دنیا کو دیا، آدھا اکیلے یوسف کو دے دیا. بشرا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. اس نے کہا فذلک الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، دسو. اور میں اپنا معاملہ جو چاہتی ہوں اس سے کرا کے رہوں گی، یا اس کو میں سزا دلواؤں گی. اب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ ایک نہ شد کئی شد. میں کیا دعا مانگے، یا اللہ مجھے جیل بھیج، میرے لیے جیل ہی بہتر. جیل چلے گئے. اب جیل میں دو اور قیدی بھی تھے، کئی قیدی تھے لیکن دو قیدی ایسے آئے جن پہ بادشاہ کو مارنے کا الزام تھا. ایک ساقی تھا، ایک نان بھائی روٹیاں پکانے والا. اب وہاں وہ رہتے تھے مل کے.
उनको ख्वाब आया। तो वो कहने लगे यार तू बड़ा अच्छा सा आदमी लगता है, हमें ख्वाब है हमारे ख्वाब। एक ने कहा कि मैं बादशाह के लिए ना अंगूर निचोड़ के शराब का इंतज़ाम पीने का कर रहा हूँ। एक ने कहा कि मेरे सर से ना परिंदे रोटियां उठा उठा के ऐसे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें ताबीर बताऊंगा। कब? ये जो खाना में जेल में मिलता है ना, इससे पहले पहले तसल्ली रखो। फिर वाह शुरू कर दिया, इन्नी तरक तो मैंने छोड़ दिया है कानून उन लोगों का जो शिरक करते हैं। मैंने छोड़ दिया है उन लोगों का तरीका जो शिरक करते हैं और अल्लाह ताला के साथ दूसरों को पुकारते हैं। इन्नी तरक तो मिल्लत कौम ला युमिनूना बिल्लाह व बिल आखिरति हुम काफिरून वत्तबअतु मिल्लत आबा इब्राहीम व इसहाक व याकूब। मैं जो नबी थे मेरे बाबा दादा, वो जो तरीका लेके उस पर चलता हूँ। माँ काना नुश्रिका बिल्लाह मिन शै, हम शिरक नहीं करते। या साहिब सिजन, ए मेरे कैद के साथियों, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुम मिनल्लाहिल वाहिदुल क़हार, क्या कई दाते रब मुश्किल कुशा वो बेहतर है कि एक अल्लाह। इसकी भी फिक्र है कि चारपाई ना उल्ट दे, उसकी फिक्र है गर्दन ना मरोड़ दे, इसको भी राजी करने का भैंसों में दूध वो खून ना ले आए। हाँ मुसीबत पड़ी। इकबाल कहता है ये एक सजदा जैसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदा से देता है नजात। एक रब काफी है उसको राजी करे। और ये जो तुमने ना इन आसमान, ये नाम है दाता, गज बख्श, गौस, ये नाम है तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए। अल्लाह ताला ने किसी को गौस या दाता नहीं कहा। इसका मतलब है अल्लाह असर सुख देना कि बरादरी का सरबराह है, मार्केट का है, डॉक्टर है, हकीम है, आलिम है, अगर किसी को तुझसे काम है तो इस असर रसूख से फायदा उठा और अल्लाह के दीन की दावत दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह फायदा उठाया। फिर ताबीर बताई कि तुम में से एक रिहा हो जाएगा, इल्जाम झूठा साबित होगा, और दूसरा जो है ना उस पर सच्चा होगा और वो सूली चढ़ेगा। उसके बाद जिसने रिहा होना था ना, वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंद रब्बिक, क्या यार वहाँ मेरा भी जिक्र कर देना, बड़े साल हो गए हैं जेल में पड़ा हूँ, मेरा भी वहाँ जिक्र कर देना। अब हमारे लिहाज से ये कोई ऐब नहीं है कि आदमी बेगुनाह हो और किसी को यार मेरी फाइल आगे करो, यार मेरी भी वहाँ बात करो। लेकिन नबी का चूंकि मकाम ऊंचा होता है, अल्लाह को ये बात पसंद ना आई कि मेरा यूसुफ होकर और बादशाहों को पैगाम भेजता है कि मेरा भी वहाँ जिक्र कर देना। अल्लाह ने इस बात पे कई साल कैद और बढ़ा दी। अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, उससे डरो। रात दिन शिरक, रात दिन नाफरमानी, उसकी बगावतें सुबह शाम, रात दिन आंखों के गुनाह, कानों के दबा, उसका हौसला है। वरना अगर ये नबी ज़्यादा, खुद नबी, बाप नबी, दादा नबी, इसको अल्लाह इस छोटी सी बात पे गिरफ्त कर सकता है तो हम किस बात की मूली हैं। कई साल कैद और बढ़ा दी इस बात पर कि क्यों उसको कहा कि उसको मेरा वहां जिक्र करना। अब अल्लाह रिहाई का इंतजाम कर रहा है। बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें हैं, उनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं, और 7 खुश्क हैं जो लिपटी हुई हैं। तो उनसे पूछा बादशाह ने, जो इधर उधर बैठे होते, ये सारे ऐसे ही होते हैं, इकट्ठे हुए ना टुकरेल के समझे, ये हुक्मरानों के इर्द गिर्द होते हैं, पता इनको होता कोई नहीं, बस खुशामदी इनकी बात वो होती है। वो बहुत जुल्फ़कार भुट्टो हुआ करता था, पुरानी बात है। उसके दौर में एक वजीर होता था, मर गया, उसको दमे की बीमारी थी, हर वेले खांसता रहता था, और असल में वो जिम्मेदार था। तो वो खुद कहते यार मुझे हाँ वजीर सेहत बना दिया उसको। कहते मुझे वजीर सेहत बनाया, मुझे तो पता ही नहीं कि ये ऐसे ही होते सारे। तो उसने कहा ख्वाब, बस ये ख्वाब तुमने खाना ज्यादा खा लिया होगा बादशाह साहब, ऐसे बस ख्याल खुल आ जाते हैं। भाई नहीं पता था, चुप रहो तुसी, टुकरेल इकट्ठे हुए ने सारे ऐसे ही होते हैं खाने पीने वाले, और यही मरवाते हैं हुक्मरानों को। कुछ नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। और खुशामद से वो फूलना शुरू हो जाता है, एक बार पकाना फट जाता है। तो उसने कहा कि देखो ये कोजरा छोड़ो, वो जो था ना रिहा हुआ, उसको याद आया, उसने कहा बादशाह वो एक आदमी है वहां, वो तबीर बताता है, और सच्ची तबीर निकलती। निकल जा, लगता है जेल बाहर थे। वहां गया, कहता यूसुफ और सिद्दीक सच्चे, सच्चा इसलिए कहा कि उसकी बात सच्ची साबित हुई थी। ये सारा ख्वाब बताया। उसने कहा 7 साल तुम ज़राअत करोगे, खूब पैदावार होगी। वो जो पैदावार होगी ना, 7 तरीका भी बताया, वो सारे के सारे बालियों में दाने रखने, गंदम उसको उसे निकालने नहीं, दाने जितनी ज़रूरत हो उतने निकाले। फिर 7 साल कात साली के आएंगे,
ان 7 سالوں میں یہ تم کھاؤ گے، پھر خوشحالی کا سال آئے گا، اس کے بعد پھر خوشحالیاں ہوں گی۔ یہ جا کے خواب بتایا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اس کو لے آؤ، آیا کہ تو کم بن گئی، وہ ساتھی تھا نا، بادشاہ کہتا ہے نا، پہلے بادشاہ کو کہ عورتوں کا کیا مسئلہ ہے پہلے وہ حل کرو۔ کیا بات ہے، میں باہر نہیں آؤں گا۔ پھر اس نے بادشاہ نے عورتیں بلائیں، کٹھی کی، انہیں سب نے کہا نہیں یہ سچا ہے، ہم نے غلط کام کیا تھا، اور وہ اس کی بیوی نے بھی کہا بالکل میں واضح کہتی ہوں میں غلط تھی، یہ تھی۔ اس کے بعد بادشاہ ان کو اپنے پاس لے گیا اور کہا آج سے تو حکومت کا حصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ مجھے ان چیز کا تجربہ ہے۔ اب یہاں یہ جو لوگ سیاست والے ہیں نا، تم سیاست کرو، غلط بات تو نہ کہو، یہ کہتے ہیں جی عہدہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو مانگے عہدہ نااہل ہے۔ وہ کہتے جو یوسف نے مانگا، یوسف نے عہدہ نہیں مانگا تھا، بادشاہ نے کہا تھا تم ہمارا حصہ بنو، انہوں نے سوچا جب میں نے حصہ بننا ہی ہے تو میں یہ کام کر، یہ تو دیانتداری ہے نا کہ انسان کہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اب کاٹ پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے وہاں غلہ لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، ان کو تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کنویں والا یہاں بیٹھا ہے، تو انہوں نے جناب نا ان کو دیا، ہر آدمی کو 1 اونٹ ملتا تھا غلے کا۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اچھا 1 اونٹ اور لو، لیکن بات سنو وہ بھائی اگلی دفعہ لے کے آنا ہے، اگر بھائی نہ تم لے کے آئے تو آئندہ تمہیں بھی غلہ نہیں ملا، اور غلہ کہیں اور تھا نہیں۔ واپس آ گیا، کہتا ہے ہم ٹھیک ہے اس کے باپ کو کہیں گے۔ وہ گھر میں جا گا، بابا بڑا اچھا آدمی ہے، وہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اور اس نے دیکھو ہمیں اونٹ دے دیا اس کا بنیامین کا، اور کہتا ہے اگلی دفعہ لے کے آؤ اس کو، ہم نے لے کے جانا ہے۔ نے کہا میں تم پر کیسے اعتماد کروں جیسے کہ پہلے تھا؟ بابا ضرور دیکھا سامان تو وہ جو قیمت تھی وہ بھی واپس کو، تو کتنا اچھا قیمت بھی آ گئی واپس۔ یہ اس لیے یوسف نے کیا تھا کہ ویسے شاید نہ آئے، لیکن جب قیمت جائے گی نا، نبی کے بیٹے ہیں واپس کرنے کے لیے آئے۔ اور غلطی تو ہو گئی یوسف علیہ السلام کے متعلق باپ کی محبت میں، لیکن تھے تو نبی کی اولاد۔ اب جب وہ دوسری دفعہ آئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس، تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ وہ ہی آ گئے ہیں۔ پھر کہتا ہے ان کو 2 کو ایک کمرے میں ٹھہرا دو، اب 2 اس کمرے میں، 2 اس کمرے میں، 2 10 وہ پورے ہو گئے۔ کہتے یہ ایک رہ گیا، کہتے اس کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ کمرے میں بھیج دیا، اس کو کہا میں تیرا بھائی ہوں یوسف، پریشان نہ ہو، بس اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تیری پریشانی ختم، اب تو میرے پاس یہاں رہے گا۔ اور جب سامان تیار ہوا، وہ جو ٹوپا تھا نا ماپے گا، وہ بنیامین کے اس میں غلے میں اس میں سامان میں رکھ دیا۔ عام کارندوں کو نہیں پتا تھا اس بات کا۔ تو اب وہ نے کہا کہاں گیا ٹوپا وہ کھڑو ٹوپا، تو کھڑو تلاشی دو اس کو، دیکھو کہنے لگے ہم کو فسادی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا، نبی کے بیٹے تھے کہ انہوں نے اونٹ کے منہ باندھے ہوئے تھے، غلہ تو عام پڑا ہے، دانے بکھرے ہوئے ہیں، سارے لوگ وہاں آتے ہیں کہ اونٹ کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے منہ باندھے ہوئے تھے، اپنے اونٹ کے منہ باندھے ہوئے تھے کہ جو ہمارا غلہ نہیں ہے ہمارے اونٹ نہ کھائیں۔ غلطی تو ان سے ہو گئی بھائیوں والی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم چور ہیں، تلاشی لو۔ اب تلاشی لی تو وہ نکل آئے، اب بتاؤ، بڑے پریشان ہوئے۔ کہتے اس نے چوری کی ہے نا بادشاہ، اس کا بھائی تھا ایک، اس نے بھی چوری کی تھی۔ نے کہا ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے۔ اچھا جی، اس نے کہا اچھا بات یہ ہے بادشاہ، یہ جو ہے نا چھوٹا ہے، یہ ہمارے باپ کو بڑا پیارا ہے، اس کو جو ہے نا نہ لے، ہم میں سے جس کو تو رکھ، کہتا نہ ہم تو اسی کو رکھیں گے جس سے مال۔ اللہ کہتا ہے یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا۔ بادشاہ کے قانون میں جو وہاں مصر میں تھا یہ نہیں رکھ سکتا تھا بھائی کو، لیکن جو یعقوب کی شریعت تھی اس میں قانون یہ تھا کہ چور جس چور سے مال نکلے وہ غلام، وہ وہاں رہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ طریقہ اس کو سکھایا تھا، بادشاہ کے قانون میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب وہاں میٹنگ کی، کہنے لگا بات سنو، تمہیں پتہ ہے، آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اب یہ دوسرا ہے۔ بڑے نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، بابے کو بتانا تمہارے بیٹے نے چوری کی، ہم کو غیب جانتے تھے، انہیں رکھ لیا، ہم پر اعتماد نہیں ہے نا، جو یہاں سے گئے غلہ لے ان سے پوچھ تیرے بیٹے نے چوری کی، ہمیں کیا پتا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، جا کے بابے کو بتاؤ کہ اس نے چوری کی۔ اب وہ چلے گئے، یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان، بھی یہ کیا ہوا، اب دوسرا بھی گیا۔ تو اس کے بعد اچھا
نئی مصیبت آئے نا تو پچھلی یاد آ جاتی ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف. میں نے کہا یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی غم سے. انہوں نے کہا تاللہ تفتح تذکر یوسف، تو یوسف یوسف کرتا مر جائے گا، یوسف کی تو ہڈی بھی نہیں کہی ہوگی. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہوں یوسف کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں. اور سنو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب کو یہ یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے کیونکہ خواب نہیں پورا ہوا نا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے، کس حال میں ہے. اور میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کا بھائی. او اللہ کی رحمت سے مایوس. اب پھر آ گئے تیسری دفعہ. اب جب آئے نا تو پیسے بھی تھوڑے تھے اور وہ سکے بھی کچھ کھوٹے تھے، اچھے نہیں تھے. تو کہتے ہیں بادشاہ ہماری بات سننا ذرا. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارے گھر میں بڑی تنگی ہے، تو غلہ نہیں ہے، یہ پونجی تھوڑی سی ہے یار، یہ قبول کر لے، یہ کھوٹی بھی ہے تو کمی نہ کرنا، پورا غلہ دے ہمیں. وتصدق علینا، یار کوئی صدقہ بھی کر دے بادشاہ، گھر میں بڑی تنگی ہے، بھوک کی ہے، اللہ تجھے جزا دے گا، کوئی صدقہ وغیرہ بھی کر دے. بس پھر یوسف سے نہ رہا آگے کہ پتہ نہیں گھر میں کیا حالت ہے. پھر یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اور تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم کے یہ ان کی طرح سے جب تمہیں پتہ نہیں تھا. اب انہوں نے سوچا کہ کنویں میں ڈالنا والا واقعہ کا تو چلو ہمیں پتہ ہے، یہ بادشاہ کو کیسے پتہ چلا؟ ذہین تھے، نبی کے بیٹے تھے. قالوا انک لانت یوسف، یار تو یوسف تو نہیں ہے، تو یوسف ہے. اللہ اللہ. قال انا یوسف وھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اب سورۃ یوسف کا خلاصہ یوسف علیہ السلام کی زبان میں، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ سے ڈرے، گناہ سے بچے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، گناہ سے بچے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرتا ہے اور ان کے اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. وہ بھائی کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پہ چن لیا، ہم غلط کار تھے، یوسف ہمیں معاف کر دے. قال لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا نا تو مکہ والوں سے پوچھا کیا تم سے مجھے توقع ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو جو کیا، تیرے راستے میں کانٹے بچھائے، تیری پشت پر ہم نے اوجری رکھی، لیکن تجھ اچھے سلوک کی توقع. میں جاؤ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے بھائیوں سے کیا تھا. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا یہ میری قمیص لے جاؤ، بابا کے چہرے پہ ڈالو، بابا خوش ہوگا. ادھر سے وہ چلا قافلہ، ادھر سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے پوتوں کو انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے یوسف کی خوشبو آ. اور کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا بابا وہ پاس بیٹا کنویں میں تھا، وہاں تو تجھے پتہ نہ چلا اور اتنی دور سے تجھے یوسف کی خوشبو آ گئی. کہنے لگے ہم جو نبی رسول ہوتے ہیں نا، ہمارا معاملہ ہوتا ہے کرنٹ والا، بجلی والا. پیچھے سے اللہ کی طرف سے کرنٹ آئے پتہ ہے تو پتہ چلتا ہے، پیچھے سے بجلی ختم ہو تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ اے بابا ہمارے لیے بخشش مانگ. کہتے ہاں بخشش مانگوں گا. ان کا مقصد تھا سحری کے وقت. پھر سارے چلے گئے، ماں باپ بھی سارے. جب پاس بٹھایا تو سب نے سجدہ کیا. یا ابت ھذا تعبیر رؤیایا من قبل، میرے ابو یہ ہے وہ خواب، تعبیر اس کی اللہ نے سچ کر دکھائی جبکہ مجھے اللہ نے جیل سے نکالا. پچھلی باتوں کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو، جیل کا ذکر کیا جو قریبی مصیبت ہے. مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں دیہات سے لایا، اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے یہ مسئلہ کیا تھا. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض، میرے رب تو نے مجھے حکومت دی، خوابوں کی تعبیر دی، سب کچھ دیا. اب میری ایک گزارش ہے آخری، کیا؟ انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر. یہ ہے اصل بات.
ہر وقت انسان کو فکر، یوسف علیہ السلام کو بھی یہ فکر تھی کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اللہ فرماتے ہیں اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تجھے بتاتے ہیں۔ ما کنت لدیہم، تو وہاں نہیں تھا، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ منصوبے بنا رہے تھے۔ اور ایک بات اور یہاں اللہ نے فرمائی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، میرے ساتھ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو، نمازیں بھی ہیں، کلمہ بھی ہیں، اذانیں بھی ہیں، تراویح بھی ہیں، اور اکثر شرک کرتے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین، نبی کہہ دے یہ میری راہ ہے توحید و سنت والی، میں اس کی دعوت دیتا ہوں، میرے پیروکار بھی بصیرت دلیل پر، اللہ پاک ہے اور میں مشرک نہیں ہوں، میں دلیل کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ جب میں تمہیں کہتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو اس لیے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، خوراک غذا وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ پلاتا ہے، باقی سارے مخلوق محتاج ہیں۔ اور جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ رسم و رواج باپ دادا کی بات چھوڑ کر میرے پیچھے لگو تو میرے پاس دلیل ہے، کیونکہ رسول میں ہوں، وہی مجھ پہ آئی ہے، رب کے سلام مجھے آئے دلیل کے ساتھ۔ اس کے مطلب جو موحد ہے نا، قرآن حدیث پر چلتا ہے صحیح، اس کو دلیل کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے۔ ان لوگ کہیں گے یہ کیا اللہ نے فرمایا، اور یہ کیا بخاری میں حدیث ہے، اس کو دلیل۔ اور باقی جو ہے نا قبر پرست، مشرک، بدعتی، فاسق، فاجر، نافرمان، غلط راہ، ان کو دلیل کی کوئی، وہ بنے بنائے مشرک، آٹومیٹک مشرک بدعتی بنے ہوئے، بس جو ٹھیک ہے جہاں کو لگا لگا، وہ جو بابا دادا، ان کو دلیل کی ضرورت نہیں، موحد کو دلیل کی ضرورت ہے کہ قرآن حدیث کتاب و سنت، کیونکہ ان لوگوں کو اس کی بات عجیب لگے گی، وہ بتائے گا یہ اللہ فرماتا ہے اور یہ رسول فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔